बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और बड़ी खबर, वेनेजुएला पर अमरीकी हमला है। इस हमले में वेनेजुएला के सदर और उनकी एहलिया को गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें अमरीका पहुंचा दिया गया है। क्या ये ऑपरेशन एबटाबाद में होने वाले उसामा ऑपरेशन का एक्शन रीप्ले था? कालादम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबरा हाफिज साद रिजवी का घर मसमार कर दिया गया। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वज़ीर-ए-आला केपी के सुहेल अफरीदी की नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गई है, जबकि सिंध हुकूमत ने उनके दौरा कराची को लेकर बड़ा अहम ऐलान कर दिया है। बड़ा सरप्राइजिंग है, आपके साथ वो शेयर करेंगे। यमन में अलहदगी पसंदों ने आज़ादी की तहरीक का ऐलान कर दिया है और पाकिस्तान का तैमूर वेपन सिस्टम छा गया है। सबसे पहले बात करते हैं वेनेजुएला और अमेरिका की। अमेरिका ने वेनेजुएला में निकोलस मादुरो की 12 साल हुकूमत सिर्फ 3 घंटों के ऑपरेशन में ख़त्म कर दी और अमेरिकी फ़ौज ने वेनेजुएला के दारुल हुकूमत समेत कई मुकामात पर हमले किए। मादुरो और उनकी एहलिया को गिरफ्तार किया, वहाँ से उन्हें बहरी जहाज़ में मुंतकिल किया और अब उन्हें अमेरिका मुंतकिल कर दिया गया है। ज़राए ने दावा किया कि अमेरिकी फ़ौज ने जब वेनेजुएला के सदर की रिहाइश गाह को निशाना बनाया तो उस वक्त निकोलस मादुरो और उनकी एहलिया सेलिया फ्लोरेस अपने बेडरूम में गहरी नींद में सो रहे थे कि उन्हें अमेरिकी फ़ौज ने गिरफ्तार किया और घसीटते हुए बेडरूम से बाहर ले गए। ये गिरफ्तारी अमेरिकी फ़ौज के खुसूसी यूनिट डेल्टा फोर्स ने अंजाम दी और इस दौरान मुज़ाहमत भी हुई है, जिनसे कुछ लोग ज़ख्मी हैं, कुछ की हलाकत की इतला है। ज़राए ने यह भी बताया कि FBI के एजेंट भी इस खुसूसी ऑपरेशन के दौरान मौजूद थे और अब इनका मंसूबा ये है कि मादुरो और उनकी एहलिया को अमेरिका में मैनहट्टन फेडरल कोर्ट के सामने पेश करके मुकदमा चलाया जाए। इससे पहले वेनेजुएला के दारुल हुकूमत में धमाके हुए। रात के वक्त मुख्तलिफ इलाकों में तैयारों की निचली परवाजें देखी गई। F-16 तैयारों समेत कई हेलीकॉप्टर ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। कम से कम 7 धमाके हुए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान दिया, कुछ टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू दिए। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस हमले को बराह रास्त देखा और जब मादुरो को गिरफ्तार किया जा रहा था तो वो अपने खुसूसी दफ्तर के अंदर मुख्तलिफ जनरलों के साथ बैठे इस ऑपरेशन को वॉच कर रहे थे। तो आपको याद होगा कुछ अरसा पहले उसामा बिन लादेन को भी एबटाबाद में इसी किस्म के ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया था, जब उस वक्त के सदर बराक ओबामा और उनके साथ कई फौजी अफसर पेंटागन के दफ्तर में इस कार्रवाई को बराह रास्त देख रहे थे। तो ये उसी किस्म का ऑपरेशन है जिसमें चंद कमांडोस महल में उतरे और उन्होंने वेनेजुएला के सदर को गिरफ्तार किया और उनकी एहलिया को गिरफ्तार करके ले गए। एबटाबाद में भी इसी किस्म का ऑपरेशन किया गया था और उसामा बिन लादेन को जिंदा गिरफ्तार किया गया था। बाद में ये खबर मिली कि उसामा बिन लादेन को मार के उसकी लाश समुंदर बर्द कर दी गई है। तो आज तक उसामा की लाश का कोई सुराग नहीं मिला, ना उस पर कोई सवाल उठाने वाला मिला। लेकिन वेनेजुएला के सदर के बारे में अमेरिका ने वाज़ह तौर बताया कि हम उनके ऊपर मुकदमा चलाएंगे। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि वो 4 दिन पहले मादुरो को उठाने वाले थे, लेकिन मौसम अच्छा नहीं था। लेकिन जैसे मौसम साफ हुआ तो मैंने ऑर्डर दे दिया कि उसको उठा लें। जब मादुरो को गिरफ्तार किया गया तो वो चारों तरफ से मजबूत हिसार में थे। अमेरिकी सदर ये कहता है कि वो एक ऐसे घर में थे जिसके चारों तरफ स्टेनलेस स्टील की दीवारें थी और घर से ज़्यादा मजबूत किला बना हुआ था, लेकिन इसके बावजूद कमांडोज ने उनको उठा लिया है। तो जिन शहरों में धमाके हुए, काराक्स, मिरांडा, अरागोआ, लागोवेरा, ये धमाके अमेरिकी फ़ज़ाइया की जानिब से फेंके गए असले के नतीजे में हुए। लेकिन लगता यूँ कि ये तवज्जो हटाने के लिए थे, क्योंकि अगर तो सिर्फ वेनेजुएला के सदर को गिरफ्तार करना था तो फिर उसके लिए मुख्तलिफ शहरों पर हमलों की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर मुख्तलिफ शहरों पर हमले किए गए थे तो वेनेजुएला की हुकूमत ने, वेनेजुएला की फ़ौज ने इसका जवाब क्यों नहीं दिया? ये बड़े अहम सवाल है जो आइंदा आने वाले वक्त में इसका जवाब भी सामने आ जाएगा। बज़ाहिर ये लग रहा है कि मादुरो को किसी और ने नहीं बल्कि अपने घर के किसी भेदी ने ये लंका ढाई है। उनकी फ़ौज में, उनकी हुकूमत में कुछ लोग ऐसे शामिल थे जिन्होंने उनके साथ वफा नहीं की, गद्दारी की
اور امریکی فوج کو موقع دیا کہ وہ آ کر ان کے گھر سے ان کو اٹھا کر لے جائیں۔ وینزویلا حکومت نے یہ الزام عائد کیا کہ امریکی حکومت کا مقصد وینزویلا کے تیل اور معدنیات پر قبضہ کرنا ہے، امریکہ ہمارے وسائل پر قبضہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ لیکن اب جو ہم سوال ہے کہ یہ لڑائی کیوں ہو رہی ہے اور دنیا میں خام تیل کے سب سے بڑے ذخائر رکھنے والے وینزویلا سے آخر امریکہ کو مسئلہ کیا ہے، تکلیف کیا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ بارہا وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ نکولس مادورو پر یہ الزام عائد کر چکے کہ وہ امریکہ میں منشیات کی سپلائی میں انوالو ہیں، خصوصاً فینیٹائل اور کوکین کی آمد میں ان کا مرکزی رول ہے۔ وینزویلا سے منسلک جو کارٹل ہیں، جو منشیات کے بڑے بڑے سمگلر ہیں، مافیاز ہیں، یہ سب وہ ہے جو امریکہ منشیات کی سمگلنگ پہنچانے کے ذمہ دار ہیں۔ اس لیے امریکہ نے منشیات کی سمگلنگ میں ملوث بعض گروہوں کو حال ہی میں غیر ملکی دہشت گرد آرگنائزیشن قرار دیا ہے۔ امریکہ نے حال ہی میں مادورو کی گرفتاری میں مدد دینے والی معلومات پر انعام کی رقم بھی دگنی کر دی تھی اور اب ان کی گرفتاری پر $50 ملین کا انعام رکھا گیا تھا۔ انسداد منشیات کے ماہرین نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ وینزویلا منشیات کی سمگلنگ یا پیداوار میں انوالو ہے۔ یہ منشیات کی سمگلنگ کے لیے راہداری کے طور پر استعمال ضرور ہوتا ہے، لیکن جو منشیات کی اصل ہب ہے وہ وینزویلا کا پڑوسی ملک کولمبیا ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ کوکین اسی ملک میں پیدا ہوتی ہے، اور اس کی زیادہ تر منشیات وینزویلا کی بجائے دوسرے راستوں سے امریکہ پہنچتی ہے۔ لیکن امریکہ نے وینزویلا پہ مسلسل اس کا الزام لگایا تھا۔ دوسرا مسئلہ تیل کی فراہمی ہے۔ 2019 میں جب ٹرمپ پہلی بار امریکہ کے صدر بنے تھے تو انہوں نے نکولس مادورو کی حکومت پر دباؤ بڑھانے کی غرض سے وینزویلا کی تیل کی صنعت پر پابندیاں لگا دی گئی تھی۔ تو اس وقت وینزویلا میں تیل کی پیداوار تقریباً 4,95,000 بیرل یومیہ رہ گئی تھی۔ اگرچہ 6 سال کے بعد بھی وہ پابندیاں برقرار ہیں، ٹرمپ اب دوبارہ امریکہ کے صدر ہیں، لیکن اس دوران وینزویلا کی تیل کی فروخت ڈرامائی طور پر 4 لاکھ سے بڑھ کر 10 لاکھ بیرل یومیہ تک پہنچ چکی ہے۔ وینزویلا روزانہ تقریباً 9 لاکھ بیرل تیل بیچتا ہے اور چین اس کا سب سے بڑا بائر ہے، لیکن تیل کی فروخت کی مقدار اس ملک کے لیے اب بھی بہت کم ہے۔ 1998 میں جب ہیوگو شاویز اس ملک کے صدر تھے، اس وقت وینزویلا کی تیل کی پیداوار 30 لاکھ بیرل یومیہ تھی، لیکن پھر پابندیوں کے بعد یہ پیداوار کم ہو گئی۔ اب وینزویلا کی جو مادورو کی حکومت ہے، انہوں نے تیل کی پیداوار بڑھانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا اور ایک خفیہ گھوسٹ فلیٹ یعنی تیل کی ترسیل کرنے والا ایک گمنام بیڑا بنایا۔ یہ وہ بحری جہاز تھا جو مختلف ملکوں کو تیل جا کر بیچتا تھا۔ اب سوال یہ کہ امریکہ اور وینزویلا میں جھگڑا مادورو کے آنے کے بعد شروع ہوا یا اس سے پہلے شروع ہوا؟ اس سے پہلے بھی ہیوگو شاویز جب وینزویلا کے صدر تھے تو اس وقت بھی صورتحال یہی تھی۔ امریکہ اور وینزویلا آمنے سامنے تھے۔ امریکہ نے ہیوگو شاویز کو بہت دھمکیاں دی، لیکن وہ 58 سال کی عمر میں طبعی موت مر گئے، ان کو کینسر کا مرض لاحق تھا۔ تو 2013 میں شاویز کے بعد نکولس مادورو وینزویلا کے صدر بنے، جو شاویز کے دور حکومت میں ہی خاصی پاپولیرٹی حاصل کر چکے تھے۔ تو اب لڑائی کی بڑی وجہ تیل کی پیداوار اور چائنا کو تیل کی سپلائی اور اس کے علاوہ منشیات کے لیے راہداری کا استعمال، یہ دو بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے امریکہ نے وینزویلا کو اٹیک کیا ہے، اور وینزویلا بھی ترکی بترکی امریکہ کے ساتھ اسی طرح لڑ رہا تھا، اسی طرح جواب دے رہا تھا جس طرح وہ ملک جو امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھتے، امریکہ کے حوالے سے وہ اسی قسم کی بیان بازی کرتے رہتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کا پاکستان سے کیا تعلق ہے اور پاکستان کے لوگ کیوں بے چین ہیں۔ وینزویلا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ دنیا کے ان 11 ممالک میں شامل ہے جس کے ساتھ پاکستان کا نہ لینا ایک نہ لینا دو، یعنی پاکستان کا اس کے ساتھ کوئی کاروبار نہیں ہے۔ جس طرح پاکستان کا اسرائیل کے ساتھ، شمالی کوریا، بھوٹان، کانگو، سماوو، مائکرونیشیا، انڈورا اور لیجسٹائن جو ریاست ہے، نیا ملک ہے، یہ 10-11 ملک ایسے جن کے ساتھ پاکستان کا کوئی بزنس کا ریلیشن ہے، نہ پاکستان کے کوئی لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، یعنی پاکستانی کمیونٹی بھی کوئی نہیں ہے، کوئی ایسے بھی لوگ نہیں جو ڈنکی لگا کر وینزویلا گئے اور وہاں سے روزگار کما رہے ہوں یا پاکستان زر مبادلہ بھیج رہے ہوں۔
تو پاکستان اور وینزویلا کے درمیان تجارتی تعلقات صفر ہے. سفارتی تعلقات ضرور ہے, ہمارا سفارت خانہ ہے وہاں پہ, ان کا قونصل خانہ یہاں پر ہے, زیرو ریلیشن شپ ہے. لیکن پاکستانیوں کو بڑی تکلیف ہے کہ وینزویلا پہ حملہ کیوں ہوا اور امریکہ نے کیا, تو ہم اسی قسم کے رد عمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں. جو کوئی بھی آزاد ملک کسی دوسرے آزاد ملک کے اوپر حملے کی مذمت کر سکتا ہے, لیکن ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ تم میں ہمت ہے تو بغاوت کر دو, ورنہ ماں باپ جہاں کہتے ہیں شادی کر لو. جس شاعر کا بھی یہ شعر ہے, اس نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے. کہتے ہیں طاقت اور ہمت ہونی چاہیے, لیکن عقل کے بغیر ہو تو اس کی اوقات دو کوڑی کی نہیں ہوتی. اب وینزویلا پر امریکی صدر کے حملے کا اتنا برا وینزویلا کے لوگوں کو نہیں لگا, وہاں کی فوج کو نہیں لگا, انہوں نے پلٹ کے امریکہ پہ اٹیک نہیں کیا. اگر وینزویلا کے اوپر امریکہ نے اٹیک کیا تو وینزویلا کو جوابی طور پر اپنی فضائیہ کے ذریعے یا میزائلوں کے ذریعے امریکہ پہ حملہ تو کرنا چاہیے تھا, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. لیکن پاکستان میں ایک سیاسی جماعت کو بہت برا لگا ہے, اور ان کو لگ رہا ہے کہ ٹرمپ نے وینزویلا کے صدر اور اس کی بیوی کو گرفتار نہیں کیا, بلکہ انہیں اغوا کیا ہے, اور اس طرح اغوا کیا ہے جس طرح عمران خان اور بشر بیوی کو اغوا کیا گیا ہے. امریکی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ان کو گرفتار کر کے ملک سے باہر نکال دیا ہے, اب ان میں مقدمہ چلائیں گے. مگر ہمارے کچھ لوگ نہیں مان رہے, وہ کہتے ہیں نہیں یہ اغوا ہے اور ٹرمپ پر اغوا کا مقدمہ درج ہونا چاہیے. اور اس میں بھی ہماری فوج کا کہیں نہ کہیں کو ہاتھ ہے, خاص کر ہمارے آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا اور پرائم منسٹر شہباز شریف کا, کیونکہ دونوں ٹرمپ کے بہت قریب ہے. تو اب آپ ذرا ٹرمپ کی طاقت کا اندازہ لگائیں, امریکہ کی مائٹ کو محسوس کریں, اور پھر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو گیج کریں, اور پھر وینزویلا اور امریکی صدر کے ایکٹ کو گیج کریں, تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ طاقت اور ہمت کے ساتھ ساتھ عقل کا ہونا کتنا ضروری ہے. جس طرح پاکستان کی سیاسی قیادت نے امریکہ کے ساتھ اپنے بگڑے ہوئے تعلقات ٹھیک کیے اور اس منہ زور گھوڑے کو لگام ڈالی ہے, یہ پاکستان کی سیاسی قیادت کا مدبرانہ ایکٹ ہے, جسے شاید بہت کم لوگ محسوس کریں. جذباتیت تو بہت ہے, نعرے تو بہت ماریں گے, اور دیکھو جی ٹرمپ بڑا بدماش ہے, وینزویلا نے قبضہ کر لیا, کل کسی اور ملک پہ اٹیک کرے گا. تو ٹرمپ اتنا بھی بے وقوف نہیں ہے, اور وینزویلا کے ساتھ ان کا 36 کا آنکڑا ہے, اور آج سے نہیں بہت پہلے سے چل رہا ہے. کچھ یوتھی ہمیں رجیم چینج کی کہانیاں سنا رہے ہیں کہ دیکھیں ٹرمپ نے وہاں کا صدر اغوا کر کے رجیم چینج کرا دیا. اب یہ وہی ٹرمپ ہے جس کے بارے میں ہمیں عمران خان کے فالوورز, تحریک انصاف کے چاہنے والے, وہ سب یہ کہتے تھے کہ ٹرمپ آئے گا اور عمران خان کو رہا کرائے گا, اور اسی ٹرمپ کو صدر بنانے کے لیے اس کو انہوں نے باپ بنا رکھا تھا. اب یہ کہہ رہے ہیں وینزویلا تو بڑا اچھا ملک ہے, اس کے اوپر ظلم ہو گیا. ہمارا کوئی لینا دینا وینزویلا سے ہے نہیں, اور وینزویلا امریکہ کا پڑوسی ہے. یہ دو پڑوسیوں کی لڑائی ہے, اور تیل کی پیداوار اور معیشت کے اوپر لڑائی ہے. ٹھیک ہے خود مختار ملک ہے, مگر یہ آفاقی اصول ہے کہ جنگ باتوں سے نہیں لڑی جاتی, ہتھیاروں اور حوصلوں سے اور عقل سے لڑی جاتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ ماڑی سے تو لڑی کیوں سے. اگر آپ اتنے طاقتور نہیں ہیں اور اگر آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے, تو پھر آپ دنیا کے سپر پاور کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر رکھیں, اس سے ٹکرانے کی ضرورت کیا ہے. تو مجھے وینزویلا کا صدر بھی کوئی پٹھان ہی لگتا ہے, روز ٹرمپ کو دھمکیاں دے رہا تھا. اگر ان خان صاحب کے پاس امریکی چال بازوں کا جواب دینے کی یا نمٹنے کی طاقت نہیں تھی تو پنگا کیوں لیا. تو میرا پوائنٹ ہے وہ بالکل الگ ہے, ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو اچھا لگے کچھ لوگوں کو برا لگے, لیکن میرا موقف یہ ہے کہ آدمی کو وہ کہتے ہیں نا اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے. وینزویلا کی تیاری وہ نہیں تھی جس قسم کی وہ لڑائی امریکہ کے ساتھ لڑ رہا تھا. امریکہ جیسی مائٹ کے ساتھ لڑنے کے لیے آپ کو اسی لیول کی تیاری چاہیے, اور پھر آپ کے پاس چار دوست بھی ہونے چاہیے جو مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں. تو ان کی جو خارجہ تعلقات کی پالیسی ہے وہ بھی کچھ زیادہ اچھی نہیں. ایک اہم بات یہ ہے کہ پاکستان نے دنیا کو یہ بتا دیا ہے, سمجھا دیا ہے کہ جتنا بڑا فراڈیا ہو, دھوکے باز ہو, 420 ہو, 804 ہو, کوئی بھی ہو, اس کے ساتھ ویسے ہی نمٹنا ہے جس طرح کا وہ خود ہو. یعنی اس نے اگر فراڈ کیا ہے اس کو فراڈ سے مارو, اس نے دھوکہ دیا اس کو دھوکے سے مارو, اس نے کوئی چال بازی کی اس کو چال بازی سے مارو. اگر ایک نوسر باز کے سامنے
آپ اپنے اصول، اپنے آدرش، اپنے اقدار، اخلاقیات، ایمانداری لے کر کھڑے ہوں گے تو آپ منہ کے بل گریں گے. آپ بے شک اچھے پیڈسٹل پہ کھڑے ہوں گے لیکن آپ کو رزلٹ نہیں ملے گا. آپ کو رنگ بازوں کے ساتھ رنگ بازی کرنی پڑتی ہے. اب میں کیوں کہہ رہا ہوں، ایک آرٹیکل لکھا کسی خاتون نے، انہوں نے ایران کو اور وینزویلا کو ملا کر بات کی ہے، کیونکہ ایران کے حوالے سے بھی امریکہ دھمکیاں دے رہا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ وینزویلا کی طرح ایران میں بھی کارروائی کر سکتا ہے. ایران کی گلیوں میں بھی ایک بار بڑا شور مچا ہوا ہے، وہاں پہ انقلاب آئے ہوا ہے، لوگ احتجاج کر رہے ہیں، باہر نکلے ہیں. مارک پومپیو کی خوشی چھپائی نہیں چھپتی. رضا پہلوی پھر میدان میں آ گیا ہے، اس نے کوئی فارمولہ پیش کر دیا ہے ایران کو اس بحران سے نکالنے کا. ٹرمپ ایران پر حملے کی دھمکیاں دے رہا ہے. تو یہ مناظر ہمیں بہت کچھ یاد دلاتے ہیں. ہم نے بھی 9 مئی کو دیکھا تھا، پاکستان کے اندر جتھے نکلے تھے اور انہوں نے فوجی عمارتوں پہ حملے کیے تھے، قومی سلامتی کی تنصیبات اور اداروں پر حملے کیے تھے، اور ان کے دل و دماغ میں بھی یہی نسخے تھے، یہی نعرے تھے کہ ان کو کہیں نہ کہیں سے کوئی مدد ملے گی اور یہ رجیم چینج کر دیں گے، تختہ پلٹ دیں گے، کچھ بیرونی قوتوں کے اعلیٰ کار بن کے پاکستان کی طاقتور فوج اور اس کے ایٹمی نظام کو تہس نہس کر دیں گے. یہ وہی نسخے ہیں جنہوں نے لیبیا کو کھنڈر بنا دیا، عراق کو برباد کر دیا، اور کئی اور ملکوں میں آپ کو اس بربادی کے آثار نظر آتے ہیں. اگر وہ نسخہ یہاں چل جاتا جو لیبیا میں ہوا، عراق میں ہوا، کسی اور ملک میں ہوا، تو پھر یہاں بھی اسی طرح خانہ جنگی ہو رہی ہوتی اور ہمارے پڑوسی ہمارے گھر میں گھس کر اسی طرح لوگوں کو اٹھا کر لے جا رہے ہوتے. تو یہ ذرا آپ تصور کریں، اس میں جذباتیت کو رکھے سائیڈ پر، وہ کہتے ہیں اس کو رکھے چولہے میں، اور ذرا حقائق پہ نظر ڈالیں کہ ہمیں اللہ نے کتنی طاقت دی ہے، عزت دی ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنی پروٹیکشن دی ہے. یہ ملک اللہ کی حفاظت میں ہے. تو اسی لیے ہمیں وہ لوگ میسر آئے ہیں جو کہ اس کو صحیح طرف لے جائیں. تو ریاست کے پاس بندوق سے بڑی بصیرت ہوتی ہے. یہ پنچ لائن ہے. بندوق تو ہوتی ہے، ہتھیار تو ہوتے ہیں، لیکن بصیرت کا ہونا بڑا ضروری ہے. تو پاکستان میں جو فراڈیے تھے، نوسر باز تھے، رنگ باز تھے، جب پلاننگیں کر رہے تھے یہ سب کچھ کرنے کی، تو ان کو اس پلاننگ پر عمل درآمد کے موقع ملے، اور پھر وہ موقع ملنے کے بعد کہنے لگے کہ یہ ہم نے نہیں کیا، یہ انہوں نے کیا ہے، انہوں نے کروایا. اس لیے تو آج تک ایک سوال کا ان کو جواب نہیں مل رہا کہ جب یہ فوجی علاقوں میں داخل ہو رہے تھے تو ان کو روکا کیوں نہیں گیا. اگر ان کو روک لیا جاتا تو پھر وہ کچھ ہوتا جو لیبیا میں ہوا، جو عراق میں ہوا، وہ رد عمل، وہ مزاحمت. تو ان کو ان کے پلان پر عمل درآمد کرنے کا موقع دے کر، جس طرح کھڑکی میں پھنسایا گیا نا، چوہا پھنستا ہے کھڑکی کے اندر، اس طرح پھنسایا گیا اور آج تک یہ اس سے باہر نہیں آ پائے. تو یہ بصیرت کا فرق ہے. ایران آج جس دوراہے پر کھڑا ہے وہاں سمجھوتے کی قیمت اور مزاحمت کی الگ ہے. تو اب وینزویلا کو گھر کے بیدیوں نے مروایا ہے، اور ایران میں بھی گھر کے بیدی اس کو مروانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پاکستان میں جو گھر کے بیدی تھے وہ یا تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، یا پھر مقدمات بھگت رہے ہیں، یا اپنے مقدر کے فیصلے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. اگلی خبر جناب، ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہو رہی ہے بڑی تیزی سے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک گھر کا بیرونی حصہ مبینہ طور پر گرایا جا رہا ہے، اور دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ یہ تحریک لبیک جو کالعدم ہو چکی ہے، اس کے امیر سعد حسین رضوی ہے، ان کی رہائش گاہ ہے، ان کو توڑا جا رہا ہے، اور یہ پنجاب حکومت نے تجاوزات کے نام پر اس کو مسمار کیا ہے. یعنی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پنجاب حکومت نے سعد رضوی کا گھر توڑ دیا ہے، اس کو غیر قانونی قرار دے کر. اس سے پہلے اٹک میں بھی اس کا گھر مسمار کیا گیا تھا. اب اس کے اوپر ایک بار پھر شور مچا ہوا ہے کہ دیکھیں ان کی تو کہانی ختم ہو گئی، اب تو وہ ہے نہیں، اب ان کا گھر توڑنے سے کیا مطلب. وہ جو بابا جی کا مزار ہے اور مسجد رحمت العالمین ہے وہ بھی گرا دی جائے گی. یہ ازیومنگ، یعنی کسی گھر کی بیرونی دیوار گرانے کا مطلب یہ کہ پورا محلہ ٹا دینا ہے. تو پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ مسجد بھی گرا دی جائے گی، حالانکہ مسجد جو ہے اس کا کنٹرول کسی اور کو دے دیا گیا ہے، اور بابا جی کا مزار اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہے. اس گھر کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہاں بابا جی کے جب ان کا انتقال ہوا تھا، یعنی خادم حسین رضوی کا، ان کا جسد خاکی رکھا گیا تھا. تو اس طرح اس کو ایک مقدس ٹچ دے کر لوگوں کے جذبات کو ایک بار پھر ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ ویڈیو
29 نومبر 2025 کی ہے، اور یہ جگہ جس کو مسمار کیا گیا ہے یہ نہ مدرسے کا حصہ ہے نہ کسی مسجد کا حصہ ہے، بلکہ یہ گھر ہے، اور اس کا جو مین گیٹ اور مرکزی دیوار ہے وہ جو طے شدہ جگہ ہے اس سے کچھ فٹ آگے تھی، اور اس کو انکروچمنٹ قرار دے کر یعنی نومبر میں گرایا گیا ہے، اور اب جنوری 2026 میں شور مچایا جا رہا ہے، گھر گرا دیا گیا ہے، اور 13 رجب ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کا یوم ولادت ہے، آپ سب کو مبارک ہو۔ تو اس کے دن کی نسبت سے یعنی یہ کیش کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بڑا ظلم ہو گیا۔ خادم حسین رضوی صاحب جو ہے وہ اولاد علی تھے، تو ان کا گھر مسمار کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ مذہبی ٹچ دینا سیاسی جماعتوں کا ایک کام ہوتا ہے، اور ویڈیو کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ پرانی ویڈیو ہے، اور اس کو آج کے دن کے موقع پر چلا کر کچھ اور مقصد حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ اگلی خبر جو ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے حوالے سے ہے، دو خبریں ان کے حوالے سے ہیں۔ ایک تو خبر ہے کہ جو انہوں نے الزامات ریاستی اداروں پر لگائے تھے اور دعوے کیے تھے کہ کسی آپریشن کے دوران فوج نے مسجد کے اندر بے حرمتی کی، وہ کیس ابھی چل رہا ہے، اس کیس میں یہ پیش نہیں ہو رہے، مسلسل غیر حاضر ہیں، تو عدالت نے انہیں مسلسل عدم حاضری پر گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں۔ سینئر سول جج عباس شاہ کی عدالت میں اس مقدمے کی سماعت ہوئی، تو انہوں نے سہیل آفریدی کو پیش نہ ہونے پر 17 جنوری تک گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ پیکا ایکٹ کے تحت نیشنل سائبر کرائم نے سہیل آفریدی کے خلاف مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ تو یہ پاکستان کے ریاستی ادارے یعنی فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا مقدمہ ہے۔ دوسری طرف سندھ حکومت نے موسٹ وانٹڈ وزیر اعلیٰ کے سندھ پہنچنے پر ان کو سرکاری پروٹوکول دینے کا اعلان کر دیا ہے، اور ان کی پارٹی کے لوگ یعنی پیپل پارٹی کے لوگ باقاعدہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کریں گے جو پنجاب میں ان کے ساتھ ہوا۔ یعنی پیپل پارٹی نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے سہیل آفریدی اور ان کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، جو کچھ ہوا اس میں پنجاب حکومت کی غلطی تھی۔ تو حکومت کی اتحادی جماعت اپنی اتحادی جماعت پر ایک سنگین قسم کا الزام عائد کر رہی ہے۔ وزیر ثقافت سندھ ذوالفقار علی شاہ ہے، انہوں نے میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہم سہیل آفریدی کو کراچی آنے پر پروٹوکول دیں گے، انہیں اجرک پہنائیں گے اور گلے سے بھی لگائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب تو کراچی جا رہے ہیں اسٹریٹ موومنٹ کے لیے، اور اسٹریٹ موومنٹ کا مطلب ہے کہ وہ حکومت گرانے کی کوشش کریں گے، تحریک چلانے کی کوشش کریں گے، اور کراچی اور سندھ کے عوام کو اس بات پر آمادہ کریں گے کہ وہ اس حکومت کو گرائیں جس میں پیپل پارٹی بھی شامل ہے، اور پیپل پارٹی ان کو بخوشی اس بات کی اجازت دے رہی ہے کہ جناب آئے سہیل آفریدی صاحب، مل کے ہم اپنی حکومت گراتے ہیں، یعنی اسے کہتے ہیں نا اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مارنا۔ تو پیپل پارٹی اس بات کے لیے تیار ہے کہ سہیل آفریدی آئیں اور کراچی کے اندر کھل کر اسٹریٹ موومنٹ چلائیں، جلسے کریں، جلوس کریں، پارٹیاں کریں، اور وزیر اعلیٰ سے ملاقات کریں، ان کو جفیاں پپیاں ہار گلدستے سب کچھ پیش کیا جائے گا، وہ آزادی سے جمہوری حق کے اوپر عمل کریں۔ تو ویری گڈ، پیپل پارٹی کو 100 میں سے 100 نمبر کہ انہوں نے اپنے مخالفین کے لیے اتنا دل بڑا کیا، بڑی اچھی بات ہے۔ تو ذرا خیبر پختونخوا میں اپنے گورنر فیصل کریم کنڈی کے بھی کان کھینچیں، وہ تو روزانہ وہاں پہ گورنر راج لگانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، اور اسی گورنر فیصل کریم کنڈی نے جتنا عرصہ علی بن گنڈا پور وزیر اعلیٰ رہا اس کی ناک میں دم کیا رکھا، ایک دوسرے کو سنگین قسم کی دھمکیاں لگائی گئیں۔ تو اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، کچھ لوگوں کا خیال یہ کہ پیپل پارٹی کی جو دو رخی پالیسی ہے یہ دراصل منافقت ہے۔ اگر ان کے وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تحریک انصاف کے وفد کو سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے، تو یہ پہلے اپنے گورنر سے کہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے ساتھ کسی لنچ یا ڈنر پہ بیٹھ جائے، ان کو گورنر ہاؤس بلائے، خود وزیر اعلیٰ ہاؤس جائے، تاکہ وہاں بھی ہارمنی پیدا ہو۔ اب مجھے نہیں پتہ پیپل پارٹی نے یہ منافقت کی ہے یا واقعی بڑے اعلیٰ ظرف قسم کے لوگ ہیں، اور بڑا ان کا اخلاقیات اور موریلٹی میں کردار بڑا ہائی ہو گیا ہے، وچ از ویری گڈ۔
تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. سہیل افریدی بھی کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ سے وہ ملاقات کریں گے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. خوشی ہے کہ سندھ حکومت انہیں پروٹوکول دے گی, ریاست کے مجرم کو, فوج کو گالیاں نکالنے والوں کو پیپل پارٹی پروٹوکول دے گی. تو پھر اس کے بعد پیپل پارٹی کہاں سٹینڈ کرے گی یہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا, مجھے نہیں پتا. یا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا ہو, کیونکہ ایک سورس یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سہیل افریدی تو بڑا اچھا بچہ بن گیا, یہ تو تابع دار ہے, یہ تو کے پی کے میں آپریشن کی مخالفت بھی نہیں کر رہا جیسے گنڈا پور کھل کے کر رہا تھا, اور یہ تو فوج کی ساری باتیں مان رہا ہے, یہ تو آرمی چیف سے ملنے کے لیے بھی تیار ہے, اور یہ صرف دکھاوے کے لیے کچھ باتیں کرتا ہے لیکن اتنا اگریسو نہیں ہے. تو اس لیے پیپل پارٹی جو ہے ہو سکتا ہے کسی کے اشارے پہ انہیں ویلکم کر رہی ہو, اور وہ اشارہ پنجاب حکومت کو نہ پہنچا ہو. ویسے تو پیپل پارٹی کا حال وہی ہے, قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور جس دن نواز شریف والوں نے پیچھے مڑ کے دیکھنا تو پیچھے کوئی نہیں ملنا. نوبل انعام سے مجھے یاد آیا جناب کہ دنیا نے ٹرمپ کو نوبل انعام دیا ہوتا تو ٹرمپ کبھی وینزویلا پہ حملہ نہ کرتا. ٹرمپ کو کم از کم اس بات کا احساس رہتا کہ اسے جنگیں بند کرانے پہ نوبل انعام دیا گیا ہے, اگر کسی ملک پہ اس نے اٹیک کیا تو یہ نوبل انعام چھین لیا جائے گا. اس لیے کہتے ہیں نا کہ منہ زور گھوڑے کو لگام میں ڈالنا یہ سب سے بڑا کام ہے. اور میں اس کے لیے تو جنرل عاصم منیر کو سلوٹ کرتا ہوں جنہوں نے ایک بورچی پکڑ کے, جو کہ بگرام ایئر بیس حملے کا ملزم تھا, ٹرمپ کے حوالے کیا اور اس کو انہوں نے قابو کر لیا. یہ کہانی تو آپ کو پتہ نا. تو ہر بدماش کو قابو کرنے کے لیے دھمکی نہیں لگائی جاتی, اس کو اسی کے طریقہ کار سے قابو کیا جاتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں. اپنا اور گردوں کا بہت خیال رکھیے.